खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और ख़ूबसूरत नाम में होशना टेलीविज़न के तमाम सामाईन और नाजरीन को पादरी एजाज यूसुफ का सलाम। प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और खुदावंद का शुक्र करते हैं जो हमें हर रोज़ अपने कलाम के वसीला से सैर करता है। अजीज़ नाजरीन, होशना टेलीविज़न की ये हमेशा कोशिश है कि खुदा के खुदाम के वसीला से आप तक खुदा की आवाज़ को पहुंचाया जाए और वो गहरी और उम्मीद बातें जो हैं वो आप पर आश्कारा की जाएं। आज की सुबह भी खुदा के कलाम की खिदमत के लिए हमारे साथ खुदा के खादम मौजूद हैं जिनके वसीला से हम खुदा का मुकद्दस कलाम सीखने वाले हैं। मैं उनका तारफ़ करवा देता हूँ। पास्टर लैमुएल जवेद साहब हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक़ ब्रदरन चर्च ग्लोरिया कॉलोनी से है और इसके साथ साथ खुदा ने अपने बंदा को एक और बड़ी अहम और अच्छी खिदमत दे रखी है। पार साहब साथ साथ लैब टेक्नीशियन है और लैब इंचार्ज भी हैं। मेडिकल फील्ड में बहुत से टेस्ट वगैरह करते और लोगों के साथ अपनी मसीही मोहब्बत का इजहार करते हैं। हम इस बात के लिए भी खुदा उनके शुक्रगुजार हैं और पादरी साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए अजीज़ नाज़रीन, हम खुदा उनके मुकद्दस कलाम की तिलावत के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें। मेरे साथ खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से आज की तिलावत सुने। नए अहदनामे में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब और उसकी 5वीं और 6 आयत की तिलावत हम सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आए हम सब अपने सर खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाएं, हम दुआ मांगें ताकि खुदा हमें अपने कलाम को समझने के लिए अपने पाक रूह का गहरा मसा अता फरमाए। सो मैं चाहूँगा कि पास्टर लैमुएल साहब इस दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। थैंक यू जी। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ मांगें। बहरोबर के खालिक और मालिक, तू जो है, जो था, जो जल्द आने वाला है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो आपने बख्शा ताकि तेरे कलाम की मीठी बातों को सीख सके। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। शुक्र करता हूँ खुदा बाप आइंदा वक्त के लिए जो तू हमें संभाले रखता है और हमें हर वक्त मौके देता है ताकि हम तेरे कलाम की मीठी बातों को हमेशा लोगों तक पहुँचाने वाले हों। खुदा बाप तो हम मांगता हूँ इस चैनल के लिए खुदा बाप, होशना टीवी के लिए, होशना टीवी की तमाम टीम के लिए, तमाम टीम को बड़ी बरकत देना खुदा बाप। अभी से तेरे हाथों में अपने आप को देते हैं। अपने पाक रूह का गहरा फजल देना खुदा, मसा देना ताकि जो भी बातचीत हो तेरे कलाम के मुताबिक। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वह है कि दुआ का तरीक़ाकार क्या है। तो आज खुदा के खादम के वसीला से हम इसी मौजू पे सीखेंगे। मैं चाहूँगा कि जी पार साहब आप हमें इस मौजू के बारे में सिखाएं। जी थैंक यू जी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी पार साहब, जब हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से दुआ मिलती है। जी, पुराने अहदनामा में जब हम जाते हैं, पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदा के खदाम ने, खुदा के लोगों ने जी कैसे कैसे दुआ की और दुआ का मतलब क्या है। जी, दुआ जिस तरह हमारी जो जिस्मानी ज़िंदगी है, जिस्म है, जिस्म में रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल इसी तरह दुआ हमारा राब्ता खुदा के साथ सीधा रखती है और हमारे ईमान की और हमारे ईमान को मजबूत करती है और हमारे ईमान को तकवीयत देती है। बेशक, ठीक है। और दुआ के बारे में अब जब हम सीखते हैं, आज हम दुआ के बारे में 6 पहलुओं पर सीखेंगे जी जी, जो खुदा का पाक रूह हमें गाइड करेगा।
ہم اسی طرح خدا کے اس جو نا کلام میں سے دعا کے بارے میں سیکھتے ہیں جی جی کہ سب سے پہلے دعا مانگنی کس سے ہے؟ جی جی بالکل. دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دعا خدا سے مانگنا. بالکل. دعا خدا سے مانگی جاتی ہے. لوکا 11:10 میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں تو وہ اس بات کو سکھاتے ہیں کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے. اب بات یہ ہے کہ دعا مانگنی کیسے ہے. بالکل ٹھیک ہے، مانگنا، خدا سے مانگنا. بالکل ٹھیک ہے. آج دور حاضر میں جب ہم غور کرتے ہیں ہم مختلف طریقوں سے مانگتے ہیں. بالکل ہمارے طریقہ کار کیا ہیں؟ ہم خدا سے نہیں مانگتے. ایسے ہی ہے. ہم مختلف درباروں پر جا کر مانگتے ہیں، مختلف جگہوں پر جا کر مانگتے ہیں. بالکل. اور ہم اپنی اس مسیحی تعلیم سے ہٹ جاتے ہیں، انسانوں سے مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں خدا پر تو یقین نہیں. شاید ہم زیادہ یقین خدا سے انسانوں پر کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے وہ بشر بازو پر بھروسہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ملعون ہے. بالکل. اور ہم اس بات پر غور کریں کہ دعا اگر مانگنی ہے تو دعا مانگنی اپنے حقیقی خالق سے. بالکل دعا مانگنے کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے. کیونکہ ہمارا جو آسمانی باپ ہے جب ہم اس سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور ہماری ہر ایک ضروریات کو پورا کرتا ہے. بالکل. اور خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ بہت سارے میری زندگی میں تجربے گزرے. جی جی. اگر میری زندگی میں کوئی تکلیف آتی کوئی دکھ آتا ہے میں خدا سے دعا مانگتا ہوں. جی جی. اور جب خدا سے دعا مانگتا ہوں تو خدا میری ان باتوں کو پورا کرتا ہے اور میری دعا کو سنتا ہے. دوسری بات کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا خدا کے سامنے اپنے دل کو انڈیلا جاتا ہے. بے شک بے شک. دعا میں ہم کیا کرتے ہیں دور حاضرہ میں ہم دعا کرتے ضرور ہیں. جی جی. لفظی دعا کرتے ہیں، اندر سے نہیں، اندر سے دعا نہیں کرتے. اپنے آپ کو خدا کے حضور نہیں انڈیلتے، اپنے دل کو خدا کے حضور نہیں انڈیلتے. جی. جس طرح پہلا سیموئیل اس کے پہلا باب اور 15ویں آیت میں جب آپ حنا کی کہانی کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے بخوبی. جب حنا دعا کر رہی ہے تو ایلی کہن اسے کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ عورت نے شاید نشہ کیا ہوا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. بالکل. کیونکہ وہ اس کی دعا کرنے کا طریقہ کار ہی یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں فل انڈیل دیا. بالکل. اس نے اتنی مگن ہے دعا میں. بالکل. دنیا کی کوئی فکر نہیں اسے. بالکل بالکل. وہ خدا کے حضور خدا کے ساتھ رابطے میں ہے. بالکل. وہ خدا کے ساتھ بات کر رہی ہے. اور جب ایلی کہن نے اسے دیکھا تو کیا کہا؟ ایرود تیرے کو نشہ کیا ہوا. اس نے کیا کہا ہے؟ میرے مالک میں نے کوئی نشہ نہیں پیا. بالکل. میں تو اپنے خدا کے حضور میں اپنے دل کو انڈیلے ہوئے ہوں. بے شک بے شک. کیوں انڈیلتی ہے؟ اسے اس بات پر ایمان تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں انڈیلتی ہوں، اپنے دل کو انڈیلوں گی، خدا کے سامنے اپنی ساری صفاشات اپنی ساری باتیں رکھتی ہوں تو خدا ان کو ضرور پوری کرے گا. بالکل. اور جب ہم دعا مانگتے ہیں دنیا کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کوئی دیکھ کے کیا سوچ رہا ہے. بالکل. ہماری دعا کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ آس پاس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں جی. کوئی چیز تو نہیں کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا. اکثر یہ گھروں میں جب ہماری بہنیں بزرگ جو خاص طور پہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں جی تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ دعا کر رہے ہیں تو کمرے میں کوئی آ تو نہیں رہا یا کوئی جا تو نہیں رہا. جی. تو اس طرح ہمارا دھیان جو ہے وہ میرے خیال سے بھٹک جاتا ہے. جی بالکل. تو دعا جو ہے وہ پورا فوکس ہونا چاہیے. فوکس ہونا چاہیے جس طرح حنا نے فوکس کیا. بالکل. ٹھیک ہے. بڑی خوبصورتی سے ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتا ہے. بالکل. کہ دعا کا فوکس کیسا ہے. کیونکہ دعا بالکل خدا کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے.
اپنے آپ کو فل انڈیل دیں ایسے تاکہ خدا آپ کی بات کو سنے. بے شک بے شک. اور جب ہم ایسے بات کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں، اس کی کوئی مزیداری نہیں دعا کی. بالکل. کیونکہ دعا کا مقصد ہے کہ اپنا رابطہ اپنے منجی دو عالم سے رکھنا، بے شک. اپنے باپ سے باتیں کرنا، اپنے خدا سے باتیں کرنا. بالکل. اور نمبر 3 میں ہے خدا سے باتیں کرنا، بے شک. دعا. یوحنا کی انجیل 17واں باب پہلی آیت میں جس طرح آپ پورا 17واں باب کا مطالعہ کرتے ہیں جی جی. تو خدا یسوع مسیح نے اپنے باپ سے باتیں کی. بے شک. ٹھیک ہے. ایسے. خدا یسوع مسیح نے اپنے باپ سے یہ باتیں کی کہ اے باپ، اب وقت آ گیا کہ تو اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کرے اور بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. بے شک. اور جب ہم دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ دعا ہم لفظ ہی کرتے ہیں یا ہم بڑے دعا گو ہیں. جی جی. دعا جب آپ نے کرنی ہے، آپ غیر قوموں کے لیے دعا کریں، مختلف لوگوں کے لیے دعا کریں. ایسے. آپ اپنے خدا باپ کا جلال ظاہر کرتے ہیں دعا کے وسیلہ سے، بے شک. اور خدا باپ کا جلال ظاہر ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں کوئی معجزہ ہو جاتا ہے، جی بالکل. اس میں خدا باپ کا کیا ہوتا ہے؟ جلال ظاہر ہوتا ہے جلال ظاہر ہوتا ہے. کہ یہ واقعی خدا کے بندے ہیں، انہوں نے دعا کی، ہمارا فلاں کام ہو گیا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے دعا کی، فلاں بندہ شفا پا گیا. ٹھیک ہے. شکر کرتے ہیں ہم خدا کا کہ خدا ہمیں اس وسیلہ سے استعمال کرتا ہے. بے شک. کہ ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ دعا گو زندگی ہونی چاہیے. اور جب ہم خدا سے بات کرتے ہیں ایسے ہی ہے. تو اپنا سارا دھیان، اپنا سارا دل، اپنے جسم، اپنی طاقت، اپنی روح خدا کے ساتھ منسلک کریں. بے شک. پھر ہماری دعا سنی کئی جاتی دفعہ ہے. جسم جھکا ہوتا ہے جی. اور لیکن روح میں، دل میں پتہ نہیں کہاں کہاں کے خیال، دل جو ہے وہ دعا میں نہیں ہوتا. دعا میں نہیں ہوتا. تو پورے دل سے دعا ہونی پورے دل سے دعا ہونی چاہیے. جس طرح خدا یسوع مسیح ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو سکھاتے ہیں. یوحنا کی انجیل 17واں باب پہلی آیت میں جی. ہم پورا اگر ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا یسوع مسیح آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر اپنے باپ سے باتیں کرتے ہیں. جی جی. کیوں؟ ایسے ہی. کیونکہ وہ باپ سے منسلک ہے. ایسے ہی. اور ہم جب باپ سے دعا کرتے ہیں ہماری آنکھیں کسی اور جگہ پہ لگی ہوتی ہیں، بالکل. ہمارے خیالات کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں. ہم کرتے دعا ہیں، بالکل جھکے دعا میں ہے. جھکے دعا میں، اور خیالات ہمارے اپنے بزنس میں ہیں، ایسے ہی. خیالات ہمارے اپنے بچوں میں ہیں. ایسے ہی. ہمارے خیالات ہوتے ہیں یار یہ فلاں چیز میں نے اتنی مہنگی لی، یہ نہ کہیں توڑ دے. جی جی. دعا، مقصد دعا. خدا یسوع مسیح ہمارے ہیرو ہمیں بالکل. اس بات کو سکھاتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری پورا دھیان کس دعا میں لگا رہنا چاہیے، بے شک. اپنے باپ کی طرف، تاکہ جو آپ مانگتے ہیں آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے مانگا کیا ہے، مانگا کیا. اور دینے والے کو پتہ چلے کہ اس نے مجھ سے مانگا کیا ہے. بے شک. افراتفری میں دعا نہیں ہوتی. بالکل. افراتفری کی دعا خدا نہیں سنتا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے چوتھا، دعا خدا باپ جو دعا کا منبع ہے. خدا باپ دعا کا منبع متی 6:9 میں ہے کہ پاس تم اسی طرح دعا کیا کرو. جی جی. آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، ہم دعا مانگتے تو ہیں، جی جی. پر دعا مانگتے کیسے ہیں؟ دعا کا طریقہ کار ہمارا کیا ہے؟ جی جی. کیا ہم لفظی دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دعا کا ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم خدا یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں کہ پاس جب تم دعا کرو تو کہو آئے ہمارے باپ. بالکل. ہم مانگنا کس سے ہے؟ دعا کر کے جو ہے مسیح خدا نے نمونہ دیا، نمونہ دیا ہے کہ دعا کا طریقہ کار ہمیں کیا ہونا چاہیے ہمارا. بالکل بالکل. کہ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، بے شک، تیرا نام پاک مانا جائے. آج ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ کیا ہم جب دعا کرتے ہیں کیا ہم نے سٹارٹنگ میں کبھی باپ کا نام لیا ہے؟ جی جی. کہ ہم دعا کے منبع جو ہے وہ خدا باپ ہے،
बिल्कुल मांगना हमने खुदा बाप से है, बिल्कुल, और मांगना किसके वसीला से है इसका उसके- भी पता होना चाहिए। इसका भी पता होना चाहिए। अभी अजीज नाजरीन, अभी वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी मौजूद पे मजीद पादरी साहब से सीखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अजीज़ नाजरीन, आज हम सीख रहे हैं कि दुआ करने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीका खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ करने का सिखाया है। और अजीज़ नाजरीन, मेरे ख़्याल में और कोई भी ऐसा तरीका मेरे ख़्याल से कारआमद नहीं हो सकता जिस कदर जो तरीका खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। दुआ करने का बेहतरीन नमूना खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम रियाकारों की तरह एक मुकाम पर खुदावंद फरमाता है, रियाकारों की तरह बक बक ना करें, यानी बहुत ज़्यादा ना बोले, बल्कि प्रिसाइज और ख़ूबसूरत जामे अल्फाज में खुदा के हुजूर जब हम दुआ करते हैं तो फिर वो हमारी सुनता है। इसकी मिसाल मैं कुछ यूँ देना चाहूँगा कि जिस तरह हम किसी बड़े अफीसर के साथ या किसी बड़े शख्स के साथ बात करते हैं तो हम बड़ी, जिसको हम कहते हैं ना, टू द पॉइंट बात करते हैं। उसमें हम इधर उधर की बात नहीं सुनाते, बल्कि बिल्कुल जो ख़ास बात है बड़े अच्छे अल्फाज के साथ हम उसके साथ बात करते हैं। तो खुदा की नज़र, खुदा के हुजूर कोई भी खुदा के रुतबे वाला इंसान नहीं हो सकता। खुदा के लिए हमें किस कदर खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करना है, किस कदर हमें जामे अल्फाज के साथ खुदा के साथ बात करनी है। तो इन्हीं बातों को हम खुदा के खादम के वसीला से सीख रहे हैं। और आज इस बात को सिखाने के लिए हमारे दरमियान पास्टर लैमुएल जवेद साहब हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से खुदा के मुक़द्दस कलाम की रोशनी में हमें सिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पास्टर साहब मज़ीद हमें इसके बारे में सिखाएं। जी थैंक यू जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बेटे के ज़रिए हम खुदा बाप से दुआ मांगते हैं। बेशक, जिस तरह यूहन्ना की इंजील 14:6 में है कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ज़रिया कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप के पास जाने का। जब हम दुआ करते हैं, हम लफ्ज़ी दुआ ना करें, हम खुदा बाप से अगर दुआ करते हैं, हमें दुआ में ये अल्फाज ज़रूर यूज़ करने चाहिए, इस्तेमाल करने चाहिए कि खुदा बाप, मैं तेरे बेटे यीशु के खून के वसीला से तेरे कदमों में आता। बेशक। क्यों? क्योंकि वो उस खून की, वो कीमती खून जिसकी वसातत से हम खुदा बाप से मिलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि खुदा यीशु मसीह राह और हक हैं, बेशक, और ज़िंदगी हैं। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि जब बाग़ अदन में हम जाते हैं तो बाग़ अदन में जब हमारे अंदर एक दरार पड़ गई, जी, इंसान और खुदा में, बेशक, उस दरार को खुदा यीशु मसीह ने ज़मीन पर आकर दूर कर दिया। बेशक, उस दरार को फिल कर दिया अपने खून के वसीला से, ऐसे, और हमारी बाप के साथ क्या करवाई? सुलह करवाई। और जब हम दुआ करते हैं, हम बाज़रिया खुदा बाप, खुदा बेटे के वसीला से खुदा बाप के कदमों में जा सकते हैं। ऐसे ही। और नंबर 6 पे है कि जब हम दुआ मांगते हैं, क्या हम ईमान से दुआ मांगते हैं या वर्बली दुआ मांगते हैं, लफ्जी दुआ मांगते हैं? तो मिल गया ठीक है, ना मिला तो ना से दुआ करने। मुख्तलिफ, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, क्योंकि हमारे थोड़ा फील्ड वर्क होता है, मेडिकल में भी हमेशा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। जी जी। तो वो उनसे भी बात मैं कर रहा हूँ ना कि आप ये दुआ नहीं करते, तो कहते दुआ तो बड़ी करवाई है जी, शिफा नहीं होती। जी जी। क्यों? दुआ ज़रूर करवाते हैं, ईमान से नहीं करवाते। जी जी। और ना खुद करते हैं। जिस तरह हम
بائبل مقدس میں ایک خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے بوڑھی عورت کی، ہوں، جسے 12 برس سے خون جاری تھا، جی جی، اور اس نے کیا کہا کہ میں اس کا پلہ چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ بالکل، ایمان کی بات میں کر رہا ہوں جی جی، کہ اس نے ایمان سے کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے ہاتھ لگائے گا تو میں شفا پاؤں گی۔ بالکل، اور جب ہم دعا مانگتے ہیں یا دعا کرواتے ہیں کسی سے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے بالکل، کہ ہمارا ایمان ہے کہ میں دعا کرواؤں گا یا دعا وہ سب کریں گے تو مجھے شفا ہو جائے گی، بالکل، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اسی تعلق سے میں مرکز 11واں باب اس کی 24ویں آیت، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو تمہیں مل گیا۔ مل گیا، یقین رکھنا ہے، یقین سے، بالکل، کہ ہمیں ایمان سے دعا مانگنی ہے۔ اور یہ بات نہیں کہ دعا مانگی فوراً ہم نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ خداوند فلانی چیز سارے سامنے آ جائے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوگا، بالکل، ایسے نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ خدا ہمیں دیکھتا ہے کہ کیا یہ چیز جو مانگ رہا ہے اس کی اسے ضرورت بھی ہے کہ نہیں۔ بالکل، 1.5 مرلے کا ہمارا گھر ہو جی جی، اور ہم خدا سے دعا مانگیں کہ خداوند سانو وڈی گڈی دے دے، وہ بھائی جب خدا سے آپ دعا مانگ رہے ہیں تو خدا سے دعا مانگے اپنی ضرورت کی چیز کی۔ جی جی، اور آپ گاڑی مانگ رہے ہیں بڑی 1.5 مرلے کے گھر میں آپ کہاں کھڑی کریں گے؟ ایسی یہ فضول دعا ہے، یہ کوئی بمقصد دعا نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں یار دعا کرنے ہیں خدا ساڈی حالات نہیں بہتر کرتا۔ ہماری اپنی زندگی میں پہلے غور کریں، کیا ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی کمی تو نہیں بالکل، جو ہماری دعا ہی نہیں سنی جا رہی؟ ایسی ہے، اور ہم ایمان بھی رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح ایمان رکھنا بے فائدہ ہے۔ بالکل، جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، ہماری زندگی میں اگر بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس سے ہماری دعا خدا باپ نہیں سنتا، بالکل، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا گناہ گار کی دعا نہیں سنتا۔ جی جی، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک کمی ہے، وہ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتا۔ ہاں ایک جگہ پہ پھر لکھا ہوا خدا کے کلام میں کہ خدا گناہ گار کی دعا سنتا ہے اگر گناہ گار دعا کرے کہ آئے خدا مجھ پر رحم کر، بالشک، اگر رحم کی اپیل کرتا ہے تو کی پھر اپیل، سنتا ہے، جی بالکل، اگر رحم کی اپیل کرتا پھر سنتا ہے، اگر رحم کی اپیل نہیں اپنی بری خواہشات کے لیے دعا مانگتا ہے وہ دعا نہیں سن جاتی۔ بے شک، اور خدا نہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے، ایسے ہی، خدا کان ہی نہیں لگاتا آپ کی دعا پر۔ ہم آج اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، جی جی، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان 6 پہلوؤں پر غور کریں؟ یہ 6 پہلو جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں جی جی، خدا کے کلام میں، ان میں سے کوئی ہماری زندگی کے اندر کم تو نہیں؟ بالکل، ہم کہاں پر کیسے دعا کر رہے ہیں؟ کہاں پر کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں؟ بالکل، صبور نویس کہتا ہے اس بات کو کہ اگر بدی میرے میں دل میں ہوتی تو خدا میری کبھی نہ سنتا۔ بے شک، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم غور کرتے ہیں کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں ہماری زندگی کیسی، بے شک، مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہماری زندگی کے اندر کوئی بدی تو نہیں، بالکل، کوئی بدکاری تو نہیں جس کی وجہ سے خدا ہماری دعا نہیں سنتا؟ جی جی، کیا ہم نے اپنی جو بری عادات ہیں ان کو چھوڑا ہے؟ جی، کیا ہم نشہ بازی تو نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے ساتھ اپنے مکمل رابطے میں ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان پہلوؤں پر غور کریں بے شک، کہ دعا مانگنی کس سے ہے، دعا کرنی کیسے ہے، دعا کا منبع کون ہے، دعا وسیلہ کس سے کی جاتی ہے، بے شک، پھر ہماری دعا سنی جائے گی صحیح ہے، اور ہم خداوند سے شکر گزاری کریں پھر جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بے شک، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا تو کروا لیتے ہیں، کام بھی ہمارا ہو جاتا ہے، بالکل،
اور آخری بات، آپ ہمیشہ ہی سب بھول جاتے ہیں. کبھی ہم نے خداوند کی شکر گزاری نہیں کی ایسے ہی ہے. کہ جب ہماری دعا سنی گئی بالکل. تو ہم خدا کا شکر تو ادا کریں. وہ 10 کوڑیوں میں سے ایک واپس آیا، 9 جو ہیں وہ چلے گئے. چلے گئے. بالکل. ٹھیک ہے، ویسا ہی ہمارا بھی حال. ویسا بھی ہمارا حال. ہوں. ہم بھی ویسے ہی ہیں، ان کوڑیوں کی مانندی ہیں. جی جی. اگر ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، دعا سنی جاتی ہے، جی جی. تو ہم شکریہ ادا نہیں کرتے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب دعا کے بارے میں دیکھتے ہیں. یعقوب کا خط ہے، اس کا 5واں باب 15ویں اور 16ویں آیت میں ہے کہ لکھا ہے کہ جس کو حکمت کی کمی ہو جی جی. وہ مانگے. بالکل. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی خوبی، اپنی لیاقت سے ہر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہے. دعا پر غور نہیں کرتے. بالکل. یہ ہمیں آج اگر خدا نے ہمیں برکت دی ہے، عزت دی ہے معاشرے میں، باہر لوگوں میں عزت ہے، یہ کس کے وسیلہ سے ہے؟ میں اپنی گواہی دیتا ہوں آج بھی کہ میں اگر اس مقام پر ہوں جی جی. تو یہ میرے خدا باپ کا مجھ پر رحم ہے، کرم ہے. بالکل بالکل. اور یہ میرے ماں باپ کی اور میری اپنی دعائیں ہیں ہوں. جو مجھے ہمیشہ قائم رکھتی ہیں. بے شک. اور خدا کا ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کو اسی طرح برکات سے نوازتا ہے. بے شک. اور شکر کرتے ہیں کہ میں غیر قوم میں بھی میرے بہت سارے شاگرد ہیں. جی جی. کیوں؟ کیونکہ میرا رابطہ اپنے منجی دو عالم سے ہے. بے شک. وہ ہمیشہ جب ہم خدا کے کلام کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیشہ میں وہ نیچے نہیں بیٹھنے دیتا. بالکل. ہماری عمرہ میں جگہ ہے. بے شک. یہ کس کے وسیلہ سے ہے؟ صرف خداوند کے حضور دعا کرنے کے وسیلہ سے. تو عزیز ناظرین، آج ہم خدا کے خادم سے جو ہم نے کلام سیکھا ہے، اس میں خدا کے خادم نے بڑے اچھے طریقے سے یہ سکھایا ہے کہ ہمیں دعا مانگتے وقت علم ہونا چاہیے کہ ہم نے دعا کس سے کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے. تو جب ہم ان باتوں کو جان لیتے ہیں تو پھر آگے آتی ہیں کہ جو ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی. خاندانی طور پر اگر ہم بات کریں تو زندہ خدا کا بندہ، خدا کا خادم مقدس پطرس رسول اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک خاندان میں بندھے ہوئے ہیں تو خاندانی ازدواجی زندگی میں اگر محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے، تو اس سے بھی ہماری دعائیں رک جاتی ہیں. مسائل کو ڈھونڈنا ہے کہ ہم نے کون کون سے مسائل اپنی زندگی سے، معاشرے میں اگر محبت نہیں ہے تو ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں ہے تو ہماری دعائیں رک جاتی ہیں. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقی طور پر جو خداوند یسوع مسیح نے طریقہ بتایا کہ ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ ایک پوشیدگی میں اپنے زندہ خدا کے ساتھ رابطہ کریں، بات کریں، دعا کریں، تو وہ ہماری دعا قبول و منظور ہوگی. سو خداوند آپ سب کو اس طرح سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے. پادری صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام میں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آئے اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو عزیز ناظرین، آیا وقت ہے کہ ہم خداوند کے حضور ہم دعا مانگے. جو بھی کسی بھی بیماری میں، مشکل میں مبتلا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہو تاکہ خدا آپ کی زندگی میں معجزات کو قائم کرے. آئیں ہم اپنے سر جھکائیں اور دعا مانگیں. مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آپ کی بخشی ہوئی تمام نعمتوں اور برکتوں کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ آج آپ نے ہماری زندگی میں یہ نئی صبح عطا کی جس میں پاک خدا تیرے مقدس کلام کو سیکھا. التجا کرتے ہیں کہ ہمیں لائق طور پر دعا مانگنے اور اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ پاک خدا ہم تیرے حضور سے برکات حاصل کر سکیں. ناظرین میں جتنے بھی عزیز خدا کسی بھی طرح کی بیماری میں، تکلیف میں، دکھ میں، مصیبت میں یا ابلیس کی گرفت میں ہے، آپ کے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے سب لوگ آزاد ہوں. جتنی منتیں، درخواستیں خداوند تیرے خادموں تک پہنچائی گئی ہیں، ہوشنا ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم تک پہنچائی گئی ہیں، ایک ایک زندگی کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور بحالی کی دعا کرتے ہیں. اے پاک خدا، بندھن ٹوٹے، جوئے ٹوٹے، بیماریاں تیرے نام سے جاتی رہیں اور پاک خدا تیرے لوگ برکت پائیں، شفا پائیں اور تیرے عظیم نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث بنے. اے قادر مطلق خدا، بند کاروبار، رکاوٹیں کاروباری
تیرے نام سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہیں۔ اے پاک خدا، جو لوگ اپنے گھروں سے اپنے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، تو پاک خدا ایک ایک زندگی تیرے فضل کے تابع ہوتے ہوئے بڑے ترقی کریں اور خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ قادر مطلق خدا، جو بچے زیر تعلیم ہیں، ایک ایک زندگی کے لیے تیرے حضور سے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ہر قسم کی رکاوٹ اپنے پاک نام کے وسیلہ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ اے قادر مطلق خدا، اس وقت ہم تیرے حضور منت کرتے ہیں ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے، اس کے آنرز کے لیے، پاک خدا ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا چاہتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ اس چینل کو اپنی خدمت کے لیے، اپنے کلام کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ اس چینل کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں آپ کے قدموں میں آئیں، آپ کا کلام سنیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ اے پاک خدا، تو اس وقت ہماری منت، دعا، التجا کو سن اور قبول فرما۔ یہ سب کچھ آپ کے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ عزیز ناظرین، ہمارے پروگرام آفتاب صداقت کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی صبح میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک اور آپ کے ساتھ خوشخبری بانٹنا چاہتا ہوں۔ ہوشنا ٹیلی ویژن آپ کیبل پر اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کوئی پروگرام مس کرتے ہیں تو آپ کے لیے یوٹیوب پر ہوشنا ٹیلی ویژن کے نام پر ہمارا چینل موجود ہے، وہاں پر آپ ان پروگرامز کو سن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اگر اینڈرائیڈ موبائل ہے تو آپ اپنے پلے سٹور میں جا کر وہاں سے ہوشنا ٹیلی ویژن کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ تمام نشریات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تمام ان ذرائع کو استعمال کر کے آپ ہوشنا ٹیلی ویژن، جو کہ برکتوں کا جہان ہے، اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیں ہوشنا ٹیلی ویژن۔